आज की स्टोरी इतनी गर्म है कि बिरयानी भी शर्मा जाए। ड्रामा है, एक्शन है और मेरी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी। तो पॉपकॉर्न ले आओ या बिस्किट भी चलेगा क्योंकि हम हैं ही मिडिल क्लास। और हाँ, अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो वरना कैन का भूत रात को ड्रीम्स में आएगा। मैं गारंटी नहीं देती कि तुम्हें नॉलेज मिलेगी, लेकिन मसाला तो फुल मिलने वाला है। तो सीट बेल्ट बांधो क्योंकि नेटफ्लिक्स भी पूछ रहा है भाई सीजन 2 कब आ रहा है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में आपको दोनों पुराने पार्ट्स मिलेंगे, नए वाला बोनस में मिलेगा। एक ही क्लिक में पूरा सीरीज। हाँ भाई, ये कोई नेटफ्लिक्स का फ्री ट्रायल नहीं, ये तो मैं हूँ फुल पैकेज लेकर आई हूँ। जैसे बाय 1 गेट 3 फ्री सेल चल रही हो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चले शुरू करते हैं, कहीं आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म ना पड़ जाए। कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स रस्सी से जकड़ दिया गया है और उसके जिस्म पर आग लग चुकी है। आग की लपटें उसके इर्द गिर्द भड़क रही हैं, लेकिन उसके आसपास खड़े कमांडर्स और लीडर्स बेहिस होकर तमाशा देख रहे हैं, जैसे जुल्म का ये मंजर उनके लिए सिर्फ एक खेल हो। हर चेहरा या तो तकब्बुर में डूबा हुआ है या बेरहमी का नंगा नाच कर रहा है और ये कहता है कि आखिर ये सब शुरू कब हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कब दर्द, गुस्सा और नफरत ने मेरी हर सांस को गिरफ्त में ले लिया। धोखे में डूबे हुए कैरेक्टर का नाम क्लेन है और क्लेन से क्वीन कहती है, अगर तुम ब्लैक ड्रैगन को शिकस्त देते हो क्लेन, तो मैं तुमसे शादी करूंगी, ये मेरा वादा है। क्लेन सोचता है कि ये जुल्म और दर्द सह रहा हूँ, क्या ये इसी वजह से था ही। हमारे साथ दिखाते हैं कि क्लेन, जो कि एक नडर, बेखौफ, हिम्मत वाला और बहादुरी से वहशी खूनी ब्लैक ड्रैगन को शिकस्त देता है और क्लेन के सामने घुटने टेक देता है। ये देख के सारे सिपाही जिंदाबाद क्लेन के नारे लगाते हैं और अपनी बेहद खुशी का इजहार करते हैं। तभी जुल्म में गिरफ्त क्लेन सोचता है, क्या ये सब, ये दर्द, ये जुल्म इसी वजह से हुआ। इस जीत की वजह से किंगडम में खुशी का माहौल होता है। तभी दो लोग आपस में कहते हैं, क्या आप जानते हैं पिछले 100 साल से कोई भी ब्लैक ड्रैगन क्वीन को नहीं हरा सका। तभी दूसरा आदमी कहता है, क्लेन कुछ और ही है, उसका मुस्तकबिल रोशन है, डर और ताकत से भरी हुई। तभी क्वीन एक शराब का ग्लास लेकर क्लेन के पास आई और कहा, मुबारक हो जीतने वाले को। क्लेन कहता है, मैंने कहा था अगर मैं जीत गया तो क्वीन के साथ एक ड्रिंक पीऊंगा और ये वही था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। तभी क्वीन कहती है, हाँ मुझे याद है, इस ड्रिंक के साथ तुम्हारा ख्वाब सच हो जाएगा। तभी क्लेन शाही ग्लास से एक घूंट पीता है। अचानक क्लेन के हाथ से ग्लास गिर जाता है और साथ ही वो भी गिर जाता है। वो कहता है, रुक जाओ, ये क्या हो रहा है, और फिर क्वीन के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। तभी कमांडर गुस्से में कहते हैं, हमने क्लेन को घेर लिया है, जिन्होंने नाइट्स को भड़काया और बगावत शुरू करने की कोशिश की। एक नाइट हैरानी से कहता है, रुक जाए, कैप्टन ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी क्वीन गुस्से में तलवार उठाते हुए और आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, क्लेन का दोष तय हो चुका है, जो भी उसका डिफेंस करेगा उसे मार दिया जाएगा। और क्लेन घुटने के बल गिरते हुए, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए, उसका चेहरा गम और शर्म से भरा हुआ होता है। कमांडर मुस्कुराहट के साथ दिलचस्प तरीके से देखते हुए कहते हैं, देखो किस तरह ये नीच अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। क्लेन को नाइट्स ने घेर लिया है, उनकी लंबी तलवारों की धार उसकी तरफ मुड़ गई है, जैसे हर एक तलवार का जख्म उसकी रूह पर गहरा असर डाल रहा हो।
تب ہی کلین سوچتا ہے کیا یہ ظلم میرے ساتھ اس وجہ سے ہوا؟ تب ہی ہم اس لمحے پر پہنچتے ہیں جہاں کلین کو رسی سے باندھ کر اسے آگ سے جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ آگ کے شعلے اس کی جلد کو جلا رہے ہیں اور وہ درد اور غصے میں کہتا ہے، ہا ہا ہا، میں بغاوت کر رہا ہوں۔ لوگ غصے میں پتھر اس پر مارتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تانا مارتے ہیں، دیکھو تم ایک غدار ہو، صرف نائٹ ہونے کا گھمنڈ مت رکھو۔ کلین آگ سے جلتے ہوئے غصے سے چلاتا ہے اپنی آنکھوں میں شدت کے ساتھ، میں پوری دنیا کو برباد کر دوں گا سالے غدار۔ تب ہی ہم ایک منظر دیکھتے ہیں جہاں کلین کی باڈی سے آگ لگ گئی تھی اور لگتا ہے کہ اس کا بدن بالکل جل گیا ہے۔ آگ کے شعلے اس کی جلد کو چھونے کے بعد بس کالی چارہ چھوڑا گیا ہے۔ تبھی ایک خوبصورت اور طاقتور لڑکی جو ایک میجیشین ہوتی ہے اپنے قدم اس جگہ کی طرف بڑھاتی ہے جہاں کلین کو جلایا گیا تھا اور وہ کہتی ہے، یہ سب صرف ایک جھوٹ تھا، سب ایک دھوکہ تھا، بیچارہ روح جو اپنی زندگی کھویا سپنوں اور بھرموں میں۔ اس لڑکی کا ہاتھ اٹھتا ہے اور وہ اپنا میجک استعمال کرتے ہوئے ایک چمکتی ہوئی پنک اورا نکالتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، لیکن اب اس کی کوئی اہمیت نہیں، جادو کا دور بس اب آنے والا ہے، تمہارا وقت گزر گیا۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شاطر انداز میں آگے کہتی ہے، میں تمہیں ایک اور موقع دوں گی، تمہیں پھر سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا۔ وہ اپنا اسپیل بولتے ہوئے میجک کا استعمال کرتی ہے اور کہتی ہے، ڈارک میجک آرٹیفیکٹ پلس رنگ آف فیٹ، اور پھر کلین کا جسم پنک اور بلو اورا سے گھرا ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی نئی زندگی میں جنم لیتا ہے، لیکن جب وہ جنم لیتا ہے اس کا آدھا چہرہ اور بدن جل چکا ہوتا ہے، جیسے پرانی درد کی کہانی اب بھی زندہ ہو۔ کلین غصے میں اپنی چاٹی کو تھوکتے ہوئے پرانی زخموں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں اس دنیا کو برباد کر دوں گا سالے، سب کو مٹی میں ملا دوں گا۔ 3 سال بعد کلین ایک شاہی گھر کے چھت پر بیٹھا ہوتا ہے اپنی پرفیکٹ آرمر میں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے، بہت بور ہو گیا ہوں، کچھ انٹرسٹنگ کرنے کو نہیں مل رہا۔ اسی وقت نیچے سے شہریوں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے، شور، بحث، ڈر اور تنگی۔ کلین کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکتی ہے اور وہ خوشی سے کہتا ہے، کیا یہ کھیل کا وقت ہے؟ وہ اپنی چھت سے نیچے کود پڑتا ہے اپنی آنکھوں میں شیطانی چمک کے ساتھ اور کہتا ہے، بھاگ مت جانا جب تک میں نہ پہنچوں۔ اس وقت کچھ نائٹس آ کر غصے میں کہہ رہے ہوتے، کمانڈر کا حکم ہے، جلدی سے ہتھیار دے دو سب۔ شہریوں میں بے چینی بڑھ جاتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے، ہتھیار دے دو نہیں تو ہم سب مر جائیں گے۔ تبھی ایک چھوٹی سی بچی جو پنک بال والی تھی ڈر سے کانپ رہی ہوتی ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت تلوار تھی اور نائٹ اس کی طرف بڑھتا ہے، تمہارے پاس کچھ خاص چیز ہے نا؟ بچی ڈر سے کانپ کر کہہ رہی ہوتی ہے، پلیز یہ میری ماں کی تلوار ہے، یہ کوئی پیسہ نہیں ہے، بس ایک یاد ہے۔ نائٹ کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ تلوار نکال کر غصے میں کہتا ہے، یہ لارڈ کا حکم ہے، ہتھیار دے۔ بچی کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تلوار کو اپنے دل کے پاس چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، نہیں، یہ میری ماں کی دی ہوئی تلوار ہے، میں نہیں دے سکتی۔ نائٹ اس کا چہرہ دیکھتا ہے، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، تو مر جا۔ بچی اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ دیتی ہے، کیا میں سچ میں مر جاؤں گی؟ نائٹ اپنی تلوار سے چھوٹی بچی پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے کوئی اس کی تلوار روک لیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ نائٹ کا غصہ جیسے آگ کی طرح بھڑک اٹھتا ہے اور وہ غصے میں چلاتا ہے، کون تھا جو یہ کیا؟
تب ہیرو کی طرح کلین چھت پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے اپنی پوری شجاعت کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں ایک جلتی ہوئی آگ اور چہرے پر تیز مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، آپ کا ماسٹر آف کورس۔ سب شہری خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہے شیرو، وہ جو گندی نائٹ کا آرڈر ہے اس کو سزا دیتا ہے۔ ہم بچ گئے۔ نائٹ کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنی انگلی کلین کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، تجھے مرنا ہوگا۔ اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو ہم تجھے رحم نہیں دکھائیں گے۔ کلین اپنے چہرے پر ایک موقری برائی مسکراہٹ لاتا ہے اور کہتا ہے، اوہ کتنا ڈراونا۔ نائٹ غصے میں چلاتا ہے اور اپنے نائٹس کو حکم دیتا ہے، اسے پکڑو اور اس کا خون پی لو۔ 4 نائٹس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کلین کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن کلین اپنی ہیروئزم کے ساتھ انہیں ایک کے بعد ایک ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ کلین کا خوبصورت چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوتا ہے لیکن اس کی پیاری آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس کی پرانی طاقت اور ہمت کو دکھاتی ہے۔ تب ہی چیف نائٹ غصے سے کلین کی طرف بڑھتا ہے اپنی تلوار کے ساتھ، جیسے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کلین پر حملہ کرنے والا ہو۔ وہ چیختا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کلین کی آنکھوں میں ایک گہری چمک ہوتی ہے۔ اس کی طاقت اور ہمت دیکھتے ہوئے وہ سپیڈ میں اس کا ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے ایک ہیرو کی طرح اور کہتا ہے، تم سب کے ہتھیار چھپانے کے لیے میجیکل ٹولز کے ٹکڑے چرا رہے ہو۔ نائٹ پریشانی کی حالت میں آتا ہے جیسے وہ سمجھتا ہو کہ وہ نہیں جیت سکتا۔ وہ غصے سے کہتا ہے، ڈیم اٹ، میں ہار نہیں سکتا۔ تب ہی کلین اپنی پوری طاقت سے ایک زوردار لات نائٹ کے پرائیویٹ پارٹ میں مار دیتا ہے۔ نائٹ زور سے چیختا ہے، اوگ، اور اپنے گھٹنوں پہ گر جاتا ہے لیکن کلین اپنے ہاتھ اس کے سر پہ رکھتا ہے اور اپنے چہرے پہ ایک طاقت بھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، سب کچھ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ایک مرد کی طرح جینے کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سارے نائٹس اپنے آرمر کو چھوڑ کر اپنی دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سب سے بیکار دن، جیسے ہم شیرو کے اگینسٹ جیت سکتے ہیں۔ تب چھوٹی سی بچی کلین کے پاس آتی ہے، اپنے آنکھوں میں شکریہ کے آنسو کے ساتھ کہتی ہے، شکریہ شیرو۔ کلین اس کی طرف مڑ کر کہتا ہے، شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، بس ایک انصاف پسند چور ہوں۔ پھر کلین اپنے آس پاس کے سبھی سٹیزنز کو دیکھتے ہوئے اپنے جذبات میں گھمنڈ اور شکتی لاتے ہوئے کہتا ہے، سن لو، جو کچھ بھی ان لوگوں نے چھوڑا ہے وہ سب تمہارا ہے، جو چاہے لے لو۔ ہر کسی کے آنکھوں میں امید اور خوشی کی چمک آتی ہے اور وہ سب مل کر چیئر کرتے ہیں، شیرو شیرو شیرو۔ اور آخری میں ہمیں چیف نائٹ دکھائی دیتا ہے جو غصے سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دانت پیستا ہوا ڈار اور غصے بھر لفظوں میں کہتا ہے، شیرو تم بس رک جاؤ۔ آدھی رات کا وقت ہے، چاند پوری شدت سے چمک رہی ہے۔ شہر کے سب سے اونچے چھت پر ایک کلین بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چمکتی چھوٹی سی میجیکل تلوار ہے۔ کلین تھکے ہوئے لہجے میں تلوار کو دھیرے دھیرے گھماتا، یار کتنی بوریت ہے۔ تبھی ایک خوبصورت سی میجیشن چھت کے کونے پر نظر آتی ہے، اس کے کپڑوں میں ہلکی ہلکی روشنی چمک رہی ہوتی ہے۔ میجیشن مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اتنے لوگوں کا تمہیں عزت سے دیکھنا بھی تمہاری بوریت دور نہیں کر سکتا۔ کلین اچانک سے سیدھا ہوتا ہے، آنکھوں میں ایک تھک چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کہتا ہے، مجھے ان کی عزت سے کیا لینا دینا، جب تک مجھے مزہ آ رہا ہے بس وہی کافی ہے۔ میجیشن آسمان کی طرف دیکھتی ہے جیسے پرانی یادوں میں کھو گئی ہو۔ میجیشن دل سے کہتی ہے، سوچتی ہوں وہ نائٹ جو جنگ کے میدان میں طوفان بن جاتا تھا اب عام لوگوں کے لیے اتنا نرم دل کیوں بن گیا ہے۔ کلین غصے سے اپنی چھوٹی میجیکل تلوار کو چھت پہ دے مارتا ہے، تلوار چھت پر آواز کے ساتھ گرتی ہے۔ کلین غصے میں کہتا ہے، کیا تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ میجیشن جلدی سے نرم ٹون میں کہتی ہے، کبھی نہیں، میں کبھی بھی ایک نائٹ کنگ کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ ایک گہری خاموشی
چھا جاتی ہیں۔ کلین دھیرے سے اپنا ماسک اتارتا ہے، اس کے چہرہ اداسی سے بھرا ہوتا ہے، آنکھوں میں پرانی یادوں کا بوجھ ہو۔ کلین درد بھری آواز میں کہتا ہے، نہیں، لیکن اب میرا مذاق اڑانا بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوگی۔ میں ہوں بھی کیا اب؟ کلین چاند کی طرف دیکھتا ہے، اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا فخر چھپا ہوتا ہے۔ کلین ہلکے سے ہنس کر بولتا ہے، وہ نائٹ کنگ جو اب ہوا کرتا تھا، اب وہ مر چکا ہے۔ غداری کے الزام میں سزائے موت مل چکی ہے۔ میجیشن تھوڑا آگے بڑھتی ہے اور بہت پیار سے اپنا ہاتھ کلین کے سر پہ رکھتی ہے، اس کی آواز میں تسلی ہوتی ہے۔ میجیشن نرمی اور ہمت کے ساتھ کہتی، لیکن تم تو ابھی بھی زندہ ہو کلین، جب تک سانس چل رہی ہے امید بھی زندہ ہے نا؟ کلین کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو کی چمک ہوتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ سین دھیرے دھیرے چاند کی روشنی میں فیڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ کلین اب میجیشن کی طرف دیکھتا ہے اور اسے نام سے پکارتا ہے، میسس، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ میسس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور نرمی اور ٹھنڈے لہجے میں کہتی ہے، کیا کوئی برا ہے اگر کسی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ کسی کو اپنی تقدیر سے لڑتے ہوئے دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے نا؟ کلین ایک لمحے چپ رہتا ہے، پھر حقیقت میں ڈوب کر کہتا ہے، جو بھی ہو، شاید یہی میری تقدیر ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک میسس پیچھے سے آ کر اس سے پیار سے گلے لگاتی ہے۔ اس کی آواز میں درد مٹانے والی تسلی ہوتی ہے۔ میسس اس کے کان کے پاس دھیرے سے کہتی ہے، کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، چاہے تم کچھ بھی کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے ہی پل ہمیں ایک شاندار لنڈ کیسل دکھائی دیتا ہے۔ کیسل کے اندر ایک رائل چیمبر ہے۔ ایک بھاری جسم کا پہلوان جیسا آدمی، لارڈ آئزن، شاہی تخت پر بیٹھا ہے۔ دو خوبصورت لڑکیاں اس کے دونوں طرف بیٹھی ہیں۔ آئزن کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک نائٹ جس کا نام جیمز ہے سجدے میں گرتا ہے۔ جیمز نیچے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لارڈ آئزن، میں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، ہم اس چور کو سنبھال نہیں سکتے۔ آئزن غصے سے اپنا شراب کا گلاس زمین پر دے مارتا ہے، گلاس چنک کر ٹوٹ جاتا ہے۔ آئزن کی آواز چیمبر میں گونجتی ہے۔ دہشت بھری گونج میں لارڈ آئزن کہتا ہے، چپ رہو، اتنے آدمیوں کے باوجود تم لوگ ایک چور کو بھی نہیں پکڑ پائے، نکمے۔ جیمز کانپتے ہوئے ڈر کے مارے بولتا ہے، معاف کیجیے لارڈ۔ دو لڑکیاں جو آئزن کے ساتھ ہوتی ہیں ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ آئزن اپنے تخت سے اٹھتا ہے، ایک بھیانک سے روپ لے کر جیمز کی طرف بڑھتا ہے۔ لارڈ آئزن پھر کہتا ہے، جیمز، میں تمہیں کتنی بار موقع دیا، ہر بار تم نے مجھے صرف شرمندہ کیا، جبکہ شیرو صرف ایک ہیرا واپس نہیں لایا بلکہ ہماری فائر پاور بھی تباہ کر دی۔ آئزن زمین پر مکہ مارتے ہوئے چیختا ہے۔ لارڈ آئزن غصے میں کہتا ہے، تم سے چھٹکارا کیسے پاؤں؟ جیمز الجھتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، ایک موقع اور دیجیے لارڈ، اس بار میں شیرو کو ضرور پکڑوں گا۔ آئزن آنکھوں میں غصہ لے کر گھورتا ہے اور کہتا ہے نراش ہو کر، اس بار تم نے مجھے پوری طرح نراش کر دیا ہے۔ آئزن ایک اشارہ کرتا ہے اور دو شاطر نائٹس کین اور بیری جھک کر اس کے سامنے آتے ہیں۔ لارڈ آئزن کہتے ہیں، کین، بیری، ایک جال بچھاؤ اور شیرو کو زندہ پکڑو، اب اور کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی۔ کین اینڈ بیری ایک ساتھ گھٹنوں پر کہتے ہیں، یس سر۔ آئزن اپنی تلوار جیمز کی طرف کرتا ہے، اس کا لہجہ ٹھنڈا اور فیصلہ بھرا ہوتا ہے۔ لارڈ آئزن پھر تیز آواز میں کہتے ہیں، اب سے تم نائٹ کیپٹن نہیں رہے، اب صرف ایک عام سپاہی کی طور پر کام کرو گے، سمجھے؟ جیمز سر جھکائے کہتا ہے، یس لارڈ۔
میسز سیریس ٹون میں کہتی ہے رنگ آف فیٹ کی پروفیسی کے مطابق جب میجیکل آرٹیفیکٹ وائلٹ فلیم بلیڈ کے فریگمنٹس دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو لنڈ کیسل پہ ایک بڑا تباہی کا سایہ چھا جائے گا۔ کلن ٹھنڈے لہجے میں تھوڑا سرکاسٹیکلی کہتا ہے اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا تو نہیں، کیا تم واقعی سمجھتی تھی کہ میں نے جسٹس کے لیے رائٹس تھیف بننا چوز کیا؟ میں کبھی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ میسز ہلکا سا مسکرا کے کہتی ہے اچھا ہوا جان کے۔ اچانک شہر سے شور مچتا ہے۔ کلن کڑا ہوتا ہے اریٹیٹڈلی۔ پھر سے کچھ کرنے آئے ہیں؟ کبھی سیکھتے نہیں یہ لوگ، کل ہی تو ان کی دلائی کی تھی۔ میسز کہتی ہے لگتا ہے اس دفعہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ کلن ہوا میں زبردست جمپ لگاتا ہے اور مسکراتا ہوا کہتا ہے مجھے کیا، پھر سے کچل دوں گا۔ ٹاؤن اسکوائر میں ایک نائٹ زور سے پنچ مار کے چھوٹی سی بلڈنگ توڑ دیتا ہے۔ سٹیزن غصے میں کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا گھر تھا، سالوں کی محنت برباد کر دی حرامی نے۔ جیمز دھمکی بڑے انداز میں کہتا ہے کیسل کے لارڈ کا حکم ہے، جو کچھ قیمتی ہے سب دے دو ورنہ سب کی لاشیں گرے گی، سونا دو، پیسے دو ابھی۔ جیمز ایک اولڈ مین کو زور سے لات مار دیتا ہے۔ اولڈ مین گر کے گھبرا کے کہتا ہے ابھی تو تم شیرو سے مار کھائی تھی پھر آ گئے، شیرو مدد کرو۔ جیم اس کے سر پر پاؤں رکھ دیتا ہے۔ اولڈ مین کہتا ہے معاف کرو، میری مدد کرو۔ لوگ چیخنے لگتے ہیں شیرو آ گیا، شیرو آ گیا۔ شیرو آ کر جیمز کے منہ پہ ایک زبردست لات مارتا ہے۔ جیمز ہوا میں اڑ کے گر جاتا ہے۔ کلن ہیرو والی انٹری مارتا ہے اور کانفیڈنس سے کہتا ہے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ایک نائٹ چیلنجنگ ٹون میں کہتا ہے تو تم ہو شیرو؟ کلن مسکرا کے کہتا ہے بالکل، تمہارا سب سے برا خواب۔ نائٹ غصے میں پنچ بناتا ہے اور کلن کی طرف بھاگتا ہے۔ نائٹ چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھ سے پنگا، مر جا۔ کلن اس کا پنچ صرف ایک انگلی سے روک دیتا ہے۔ نائٹ حیرانی سے کہتا ہے یہ ممکن نہیں، میرا فل فورس سٹرائک اس نے روک لی۔ کلن مزے سے کہتا ہے کیا مزہ آیا؟ لڑائی اور انٹینس ہوتی ہے۔ کلن اپنی انگلی پر ایک پنک اورا لاتا ہے اور کہتا ہے تھوڑا زیادہ فورسفل ہو گیا ہے نا؟ زمین پہ زور سے پنچ کرتا ہے کلن۔ نائٹ دیوار تک جا کے ٹکراتا ہے۔ نائٹ زخمی حالت میں کہتا ہے یہ نائٹ والی پاورز اس کے پاس کیسے آئی؟ کلن سپر سپیڈ سے نائٹ کے پاس جاتا ہے، اس کے بالوں کو پکڑتا ہے اور اسے دیوار پر دھکا دیتا ہے اور ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے حیران ہو، میں صرف یوز نہیں کرتا، تم سے بہتر یوز کرتا ہوں۔ نائٹ ڈرتے ہوئے کہتا ہے تو ہے کیا؟ کلن اسے ایک زور کا مکہ دیتا ہے۔ کلن پھر سناٹے چھاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے میں کون ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بتاؤ تمہارے سپیریئر کا کیا حکم ہے، شہر بار بار لوٹ کیوں رہے ہو؟ نائٹ غصے اور ڈر کے درمیان میں کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، لارڈ آئسن نے مجھے سب کچھ دیا، میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ پھر کلن اپنا ماسک اتارتا ہے، چہرہ آدھا خوبصورت آدھا جلا ہوا۔ کلن اندر سے ٹھنڈا باہر سے خوفناک نظر آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے باس سے زیادہ ڈیمونک ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے نائٹ کا سر پکڑتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آگ ہوتی ہے۔ کلن تھریٹننگ ٹون، غصے سے آگ بگولا ہو کر بولتا ہے سچ سچ جواب دو ورنہ تمہارے ماں باپ، بیوی اور بیٹی کو ختم کر دوں گا اور تمہاری کھال اتار کر گلی کے کتوں کو کھلا دوں گا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ نائٹ کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا ہے۔ نائٹ ڈر کے مارے چیختا ہے اور کہتا ہے آل رائٹ، میں سب بتا دیتا ہوں، میرا امپلائر لارڈ آئسن ہے، وہ ایک میجیکل آرٹیفیکٹ کے فریگمنٹس ڈھونڈ رہا ہے۔ کلن حیرانی سے آرٹیفیکٹ؟ کلن اپنی گلوئنگ میجیکل تلوار نکالتا ہے، اس کی بلیڈ میں ہلکی سی وائلٹ فلیم جل رہی ہوتی ہے۔ وہ نائٹ کی طرف تلوار اٹھاتا ہے اور
اسے دکھاتا ہے یہ والی چیز۔ نائٹ شوق میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے بس ہاں یہی فریگمنٹ ہے وائلٹ فلیم بلیڈ کا۔ کلین ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے، پھر گیز ٹائٹ کر کے کہتا ہے اور کوئی آبجیکٹیوز، کچھ اور پلان ہے لارڈ آئزن کا؟ نائٹ ہچکچاتے ہوئے، ڈر کے مارے لرزراتے ہوئے کہتا ہے کچھ بھی نہیں، قسم سی، صرف یہ آرٹیفیکٹ ہی مقصد تھا۔ کلین سائلنس میں اسے گھورتا ہے، پھر ہیرو جیسے اپنا ماسک واپس پہنتا ہے۔ آواز میں کانفیڈنس اور وارننگ دونوں ہوتی ہے اور ایک پاورفل ٹون میں کہتا ہے آل رائٹ، اپنے آدمیوں کو اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر دوبارہ اس شہر میں یہ حرکتیں کی تو اس دفعہ تم نہیں، تمہارا خاندان مرے گا۔ نائٹ جان بچا کے بھاگتے ہوئے کہتا ہے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ سین کے اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلین لنڈ کیسل کو گھور رہا ہوتا ہے، ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے۔ کلین اندر ہی اندر کہتا ہے لگتا ہے اس شہر میں امن زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں۔ لنڈ کیسل کے باہر لوگوں کا جھنڈ چوراہے پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رازداری سے کہتا ہے سنا ہے ایک کمال کا بندہ ادھر آس پاس گھوم رہا ہے، کہتے ہیں وہ آفیشلز کو ان کی کرسیوں سے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تب ہی دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں مذاقیہ انداز میں لوگ اسے رائٹ اسٹیو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے طریقے تھوڑے عجیب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے کاؤنٹ کے سر پہ پیشاب بھی کر دیا تھا۔ تب ہی ہمیں ایک لڑکی نظر آتی ہے، اس نے گرین کلر کی ہوڈی پہنی ہوئی ہوتی ہے جس سے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے اپنی ہوڈی اتارتی ہے، اس کی لائٹ اورنج ہیئر چمک رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں گہری گرین کلر کے ہوتے ہیں جو سپارکل کر رہی ہوتی ہیں۔ لڑکی نرمی سے کہتی ہے اوہ نو بردر شیرو، میں بس پہنچنے والی ہوں، تم میرا انتظار کرنا، اوکے؟ پھر ہمارے ساتھ ایک بڑی کراؤڈ کے درمیان کلین نوابوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی پریزنس فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کلین اپنی گلوئنگ میجیکل تلوار کی طرف دیکھتا ہے جس میں وائلٹ فلیم ہلکی سی چل رہی ہوتی ہے۔ کلین اندر ہی اندر کہتا ہے وہ آدمی ایک کاؤنٹ، لگتا ہے آج کا شکار وہی ہے۔ تبھی اچانک کسی کی آواز کلین کے پیچھے سے آتی ہے، ذرا بلند اور پیار بھری ٹون میں، رک جاؤ بردر شیرو۔ کلین ایک دم رک جاتا ہے، حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر کنفیوژن ہوتی ہے۔ کلین اندر ہی اندر کہتا ہے یہ آواز کون تھا یہ؟ کلین بھی کراؤڈ میں تھا۔ اچانک وہ لڑکی اس کی طرف بھاگتی ہے، وہ سیدھا کلین پہ جم کرتی ہے، خوشی سے چیختی ہے، جوش سے کہتی ہے آخرکار تم مجھے مل گئے۔ کلین پورا ہکا بھکا رہ جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور شوق سے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی وہ لڑکی کلین پہ گرتی ہے، کلین چیختا ہے آؤچ، لگتا ہے سر پہ لگ گئی۔ وہ لڑکی ہنس کے کہتی ہے بردر تمہارا جسم بہت سافٹ ہے۔ تبھی کلین غصے سے کہتا ہے ہو دا ہیل آر یو، ایک شریف آدمی کو دن کے اجالے میں تنگ کر رہی ہو؟ لڑکی آرام سے اٹھتی ہے، اس نے بھی کلین کی طرح آرمر پہنا ہوتا ہے، اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور پراؤڈلی کہتی ہے میں ہوں جینیس نائٹ کیرول، مجھے سننے میں آیا ہے کہ بردر شیرو مصیبت میں ہے تو میں آ گئی۔ کلین منہ بنا کے کہتا ہے سوری لیکن مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، گھر جاؤ۔ کیرول بچے جیسا کیوٹ فیس بنا کے اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے سچ میں تمہیں میری بالکل بھی ضرورت نہیں، میں اتنی دور سے صرف تمہارے لیے آئی اور تم مجھے واپس بھیج رہے ہو، یہ تو بہت ظالم بات ہے، اور میں تو اتنی کیوٹ بھی ہوں۔ تو کلین ایک سگما بوائے سٹائل میں اس کو ہوا میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے گیٹ لاسٹ۔ کیرول زمین پہ گرتی ہے، کلین اپنے کپڑے جھاڑتا ہے اور غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کیا عجیب و غریب انسان سے پالا پڑا ہے۔ کلین آگے بڑھنے ہی والا ہوتا ہے، تبھی کیرول پھر سے واپس آ جاتی ہے، وہ کلین کو پاؤں سے پکڑ لیتی ہے اور ضد سے کہتی ہے مجھے بھی رائٹ اسٹیو بننا ہے، مجھے بھی برے لوگوں کے ساتھ برا کرنا ہے۔
کیرل نے ٹاؤن کے بیچ میں تماشا بنا دیا ہے، کراؤڈ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کے چلاتی ہے، مجھے بھی رائٹ اسٹیو بننا ہے، مجھے بھی رائٹ اسٹیو بننا ہے۔ کلین غصے کے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ سب ٹاؤن کے بیچ میں مت چلاؤ پاگل لڑکی۔ پھر کچھ سوچ کر کے کہتا ہے فائن، بس تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلو۔ کیرل شرارت سے کہتی ہے پہلے بتاؤ کیا تم مجھے زبردستی لے جا رہے ہو؟ کلین اس کو ایک کونے میں لے جاتا ہے اور زور سے زمین پہ گراتا ہے اور غصے سے کہتا ہے تمہیں چاہیے کیا ہے آخر؟ کیرل اپنے آرمر کے ایک ہائیڈن پاکٹ سے کچھ نکالتی ہے، ایک چھوٹی سی بوتل جو لٹرلی سٹنگ کر رہی ہوتی ہے۔ کیرل ایکسائٹمنٹ میں کہتی ہے یہ والی سٹنگ والی بوتل میں نے حال ہی میں ڈیولپ کی ہے، اس کی سمیل اگر کسی نے لے لی تو 3 دن تک کھانا نہیں کھا پائے گا، میں اسے بردر شیرو کے ساتھ مل کے یوز کرنا چاہتی ہوں۔ کلین ترنت اپنے فنگر سے ناک بند کر لیتا ہے اور پیچھے ہوتا ہے اور ڈسکسٹڈ ڈپریشن میں کہتا ہے یہ لڑکی تو مجھ سے بھی زیادہ میسڈ اپ نکلی۔ کیرل بوتل کو کلین کی طرف ہلاتی ہے، چیخ کے مذاق میں کہتی ہے آف کورس جب ایول کو پنش کرنا ہو تو سیریس ہونا پڑتا ہے، یہ اسمیل تم زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ کلین پہلے تو کنفیوز ہوتا ہے لیکن پھر اس کی آنکھوں میں تھوڑا تھرل آتا ہے، تھوڑا اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ ساؤنڈز کائنڈ آف فن۔ تبھی وہ کیرل کو گلے سے جنٹلی ریپ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کو اپنے قریب لاتا ہے۔ کیرل شوق میں ریڈ ہو جاتی ہے، تبھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل سکتی ہو لیکن رائٹ اسٹیو بننے کے بجائے میں تمہیں سکھاؤں گا کتنا مزہ آتا ہے برے لوگوں کو تنگ کرنے میں۔ کیرل لٹرلی جمپ کر لیتی ہے، سپر ہیپی ہو کے چیختی ہے یہ۔ دونوں ساتھ ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کلین بولتا ہے سنو اب ہم لارڈ ایزن کے اگینسٹ جا رہے ہیں، یہ ہے ہمارا مشن، کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایکسائٹنگ نہیں لگ رہا؟ کیرل فل ہائپ میں کہتی ہے ساؤنڈز فن۔ کیسل میں شور شروع ہو گیا ہے، لگتا ہے جیسے انہیں پتہ چل گیا ہو کہ کلین اور کیرل آ رہے ہیں۔ لارڈ ایزن اپنے بال نوچتے ہوئے کہتا ہے ڈیم اٹ اٹس اوور، ہم اس پرو کو پکڑ نہیں پائے، ہم نے ایلیمنٹل کور فریگمنٹ کو بھی اڑا دیا اور لارڈ کان کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ تبھی ایزن غصے میں نائٹس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اٹس آل یور فالٹ، تم بیکار کے آئیڈیوٹک فولز ہو کیونکہ تم لوگ صرف ایک چھوٹے سے چور کو پکڑ نہیں پائے۔ اب ایک نائٹ آتا ہے اور لارڈ ایزن کے ڈومین میں گھس کے ڈر کی حالت میں کہتا ہے لارڈ ایزن ہم مصیبت میں ہیں، ایک انٹروڈر آ گیا ہے۔ لارڈ ایزن غصے میں پوچھتا ہے who the hell is it؟ نائٹ حیرانی سے کہتا ہے اٹس اے ینگ وومن، لیکن اس کی ٹیکٹس کافی عجیب ہے، وہ سولجرز پہ گندگی پھینک رہی ہے اور سب بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تب ایزن شدید غصے میں کہتا ہے یہ اتنا بیہودہ کام کون کرے گا؟ تب ہی کلین ایک ہیرو کی طرح لارڈ کے چیمبر میں جمپ کر کے ایک ایپک پوز میں لینڈ کرتا ہے، سامنے خود لارڈ ایزن ہوتے ہیں۔ ایزن غصے میں چیختا ہے تم ہو کون سالے؟ کلین اپنے شاندار ماسک کے پیچھے سے نیلی آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہتا ہے یو۔ ایزن اپنی آرمر سے تلوار نکال کے بولتا ہے اف پھر سے تو۔ کلین بجلی کی طرح سپیڈ میں ایزن کی طرف دوڑتا ہے، اس کی گردن پکڑ کے دیوار سے ٹکرا دیتا ہے۔ ایزن چیختا ہے آ۔ کلین اس کے قریب جا کر بولتا ہے بچ کے کہاں جائے گا؟ ایزن گھبرا کے بولتا ہے ویٹ میں۔ کلین اسے زمین پہ گرا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو سچ میں سمجھا تھا تو بھاگ جائے گا؟ تبھی ایزن چالاکی سے بولتا ہے شیرو رک جا، آؤ بات کرتے ہیں۔ تبھی 4-5 نائٹس کلین کی طرف بھاگتے ہیں۔ کلین انہیں گھور کے کہتا ہے کیا ان ٹوائے سارٹ سے مجھے ہرانے آئے ہو لول؟ پھر وہ چلاتا ہے کیرل لیٹس پلے ڈرٹی۔ کیرل ترنت دوستی نبھاتے ہوئے سین میں انٹری مارتی ہے اور کہتی ہے ینگ لیڈی ہیز ارائیوڈ۔ ہوا میں جمپ کر کے اپنی سٹنگ بوتل پھینکتی ہے، بوتل ٹوٹتے ہی ایک خطرناک اسمیل پھیلاتی ہے۔ نائٹس چیختے ہیں، ایک نائٹس کہتا ہے ایو یہ کیا اسمیل ہے، دوسرا کہتا ہے سانس نہیں آ رہی اگ۔ تبھی تیسرا نائٹ وامٹنگ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیرل کا پلان کامیاب ہوا۔ سب نائٹ زمین پر گر جاتے ہیں۔ کیرل انہیں لات مار کے کہتی ہے یہ ان سب کامنرز کے لیے جن کو تم نے ہمیشہ بلی کیا ہے۔ کلین کا بلو اورا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ اپنے گلوئنگ نائف کو نکال کے لارڈ ایزن کو گھورتے ہوئے کہتا ہے اب تیری امید بھی ختم، چلو بات کرتے ہیں ماکو ڈیوائس کی۔ ایزن گھبراتے ہوئے کہتا ہے تم کیا کرنے والے ہو؟ تب شاطر کلین اپنا گلوئنگ نائف لارڈ ایزن کے رسٹ میں گھسا دیتا ہے۔ ایزن چیختا ہے آ۔ کلین غصے میں اس نائف کو زور سے کھینچتا ہے اور وہ پوری طرح خون سے لپٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے شاید تو تب بولے گا جب میں تیرے ہاتھ اور پیر
توڑ دوں گا۔ آئزن گھٹنوں کے بل گرتا ہے کلین کے سامنے، روتی سی آواز میں کہتا ہے میں سب بتا دوں گا، بس پلیز مت کرو۔ کلین اسے ایک سائیڈ آئی دیتا ہے لیکن تبھی اس کی سینسز الرٹ ہو جاتی ہے۔ ونڈو کے پاس ایک کالا سایہ نظر آتا ہے، ایک ننجا جیسا لگتا ہے، وہ کچھ پنک اورا کی طرح تیز سی چیز کلین کی طرف پھینکتا ہے۔ کلین تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے لیکن لارڈ آئزن کے دل میں ایک تیز دھار والی نیل گھس جاتی ہے، اس کا پورا جسم پرپل پڑنے لگتا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیل زہریلی تھی۔ آئزن چیختا ہے درد میں اگ۔ کلین غصے سے بولتا ہے ڈیم اٹ، میں اپنا گارڈ نیچے کر گیا۔ وہ ترنت اس بلیک شیڈو نینجا کی طرف تیز بھاگتا ہے اور چیختا ہے hey wait، لیکن تب تک وہ بھاگ چکا ہوتا ہے۔ کلین افسوس بھری آواز میں بولتا ہے نکل گیا سالا۔ تبھی کلین اور کیرول لارڈ آئزن کے پاس آتے ہیں، وہ زمین پر بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ کیرول سرکاسٹکلی بولتی ہے واہ ہی از گون ڈائی، پھر آئزن کے سائڈ پہ بیٹھ کے کہتی ہے سروز ہم رائٹ۔ کلین ٹھنڈی سانس بھر کے بولتا ہے اتنی ریمپیج کے بعد کیا بیکار اینڈنگ ہے۔ منظر چینج ہوتا ہے، موسم اندھیرا ہو جاتا ہے، ہوا میں ویئرڈ انرجی ہوتی ہے، ایک ڈیولش فگر اپنے آنکھ سے گھیرے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آواز ڈراؤنی اور گہری ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے تو تم نے اس بے وقوف سے نپٹ لیا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون ہے آڈینس؟ تبھی وہ بلیک شیڈو والا آدمی چپتے ہوئے بولتا ہے ہاں میرے پوائزن نے کام کر دیا، اب تک تو وہ مر چکا ہوگا۔ پھر ایک ڈیڈلی ویلن دکھائی دیتا ہے، اس کی وائٹ آئیز اور ریڈ اینڈ سلور آرمر میں ایک آگ اگلتی شیطانی شکل۔ وہ ہاتھ اٹھا کر پنک اورا بناتا ہے اور ڈیمونک ٹون میں بولتا ہے لگتا ہے اب ہمیں بھی موو کرنا پڑے گا، یہ لوگ ایک چھوٹی سی مشن بھی ٹھیک سے نہیں سنبھال سکے اور اوپر سے شیروں نے ایک فریگمنٹ بھی چرا لیا، ریڈیکولس۔ بلیک شیڈو آدمی اندر سے ٹوسٹڈ سی آواز میں کہتا ہے 2 فریگمنٹس میں سے 1 از ان شیروز پوزیشن۔ تبھی ہمیں ڈیمونک ویلن کا اصلی روپ دکھائی دیتا ہے، 3 آنکھیں، ایک پیور ریڈ، دوسری میں گولڈن سپارک اور چہرے پر ایک بڑا پرانا سکار جیسے اس کی شیطانی ہسٹری جھلکتی ہے۔ اس کے چہرہ اینگر اور پاور سے بارود بن چکا ہوتا ہے۔ وہ گھوم کے بولتا ہے ڈیمونک ایکو کے ساتھ اتنی ہمت کہ مجھ سے نافرمانی۔ تب ہی اس کا اورا سڈنلی ایکسپلوڈ کرتا ہے، پنک اور پرپل فلیم جیسا انرجی اس کے آس پاس اسٹارم کی طرح گھومتا ہے۔ وہ ڈیمن ہوا میں اوپر اٹھتا ہے، پوری طرح پنک اورا میں لپٹا ہوا، اس کی پریزنس اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ زمین ہلا اٹھتی ہے اور اس کے سارے سب آرڈینیٹ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بلیک شیڈو سب آرڈینیٹ سر جھکائے کہتا ہے اگر آپ نے شیرو کو مار دیا اور تمام فریگمنٹس اکٹھا کر لیے تو ماکو ڈیوائس کے اندر چھپی ہوئی طاقت پوری طرح آزاد ہو جائے گی، آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور مخلوق بن جائیں گے، آپ گاڈ بن جائیں گے اور جس دن آپ اٹھیں گے اصلی گاڈ بھی کھانپ اٹھے گا، میں ہر چیز کا انت لاؤں گا۔ سٹیزنز لنڈ کیسل سے ٹریجر لے کر بھاگ رہے ہیں، کچھ ہنسی کچھ لالچ، سب کچھ ایک مزے کا ماحول۔ سٹیزنز چیختے ہوئے کہتے ہیں The count is dead، میں تو یہ سونا لے جا رہا ہوں، ادھر بھی کچھ اور ہے، جلدی اٹھاؤ۔ ہر طرف لوٹ مچ رہی ہوتی ہے، خوشی کا شور ہوتا ہے۔ روف ٹاپ پہ کلین کوائٹلی بیٹھا ہوتا ہے، نیچے کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میسز آتی ہے اور کلین سے کہتی ہے کیا یہ سب دیکھ کر تمہیں ذرا سا سکون ملتا ہے؟ کلین تھوڑا مسکراتا ہے، تھوڑا ٹھنڈا ٹون میں کہتا ہے ایک گھٹیا انسان کا گرنا دیکھ کر ہاں، موڈ تھوڑا بیٹر ہو گیا۔ روف ٹاپ پر اب کیرل بھی آ جاتی ہے، خوشی سے اچھلتی ہے اور کہتی ہے سو ریفریشنگ، جیسے سورج نکل کے آیا ہو، جیسا سوچا تھا بگ بردر شیرو کے ساتھ سب کچھ زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ کلین ایک پروٹیکٹیو بائی کی طرح اپنا ہاتھ کیرل کے سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے چنتا مت کرو، اب تو سب کچھ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ کیرل ایکسائٹیڈلی کہتی ہے بالکل، یہ تو بس شروعات ہے۔ میسز سیریس ٹون میں کہتی ہے اور کلین کی طرف دیکھتی ہے لیکن یاد رہے تم نے ایزن سے پنگا لیا ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں، وہ چپ نہیں رہیں گے۔ کلین فل ہیرو موڈ میں کہتا ہے ڈرنے جیسا کیا ہے، ایسے لوگ تو صرف ہوا میں ٹول ہوتے ہیں، نہ کوئی ورتھ نہ کوئی تھریٹ۔ کیرل ہنس کے کہتی ہے بالکل، دشمن جتنا زیادہ ہوں گے مزے اتنے ہی بڑھیں گے، ہا ہا ہا۔ تبھی میسز بھی ہلکی سی مسکراہٹ دیتی ہے لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک چھپا ہوا الرٹ بھی ہوتا ہے۔ سٹی اسکوائر جس میں دن کا وقت تھا، ایک چھوٹا اخبار بیچنے والا لڑکا چیختا ہے
सुनो सुनो, लॉर्ड केन ने एक स्टेटमेंट दिया है। द राइटेस्ट थीफ शीरो ने एजन को मार दिया है। क्या कमाल का काम किया है। क्लेन एक साइड से न्यूज़पेपर उठाता है। कैरल एक्साइटेडली कहती है, डिड यू सी दैट? सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। क्लेन थोड़ा सरकास्टिकली कहता है, एक हल्का स्माइल के साथ, मैं? दैट्स सरप्राइजिंग। तब ही क्लेन न्यूज़पेपर के एक नोट पे नजर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, लॉर्ड कैन इनवाइट्स द राइटेस्ट थीफ टू अ मीटिंग इन 2 days। कैरल एक्साइटमेंट में कहती है, वाह, लॉर्ड कैन ने हमें डिनर पे बुलाया है। यू आर सो पॉपुलर। क्लेन न्यूज़पेपर हवा में उड़ा देता है। कूल टोन में कहता है, ये तो ट्रैप लगता है, बट ओह वेल, चलो चलते हैं। जब क्राउड के बीच से निकलते हैं, कैरल फिर से चीखती है, मतलब हम फिर मजे करेंगे? क्लेन हीरोइक स्माइल के साथ कहता है, हाँ, हम इससे भी ज्यादा मजे करेंगे। तब ही हमें एक सीक्रेट हाइडन डोर दिखाई देती है जो एक केव में खुलती है। केव के अंदर फ्लोटिंग स्टेयर्स है जैसे किसी मैजिकल डायमेंशन का रास्ता हो। तब ही हमें एक खूबसूरत हसीन लड़की नजर आती है, आयशा, जिसके पिंक बाल है और वो एक सील्ड मैजिकल चैम्बर में बंद है। चैम्बर के सामने एक आदमी घुटने टेक कर कहता है, आयशा, 4 साल बाद भी तुम वैसी ही हो, उतनी ही मेहरबान। तब ही सबऑर्डिनेट कहता है, लॉर्ड कैन, हमने स्टेटमेंट इशू कर दिया है लेकिन वो आएगा या नहीं कहना मुश्किल है। लॉर्ड कैन कॉन्फिडेंट में कहता है, वो आएगा, एरोगेंस हो या ट्रैप, फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड कैन के हाथ में एक गोल्डन स्कल होता है। वो उसे टाइट पकड़ता है और डिमोनिक टोन में कहता है, वो आएगा, पर जिंदा लौटेगा या नहीं, दैट्स अनदर स्टोरी। सबऑर्डिनेट नर्वसली कहता है, मगर इंटेल के मुताबिक वो काफी स्किल्ड है, सामना करना मुश्किल हो सकता है। लॉर्ड कैन उसे घूरता है और फिर धमकिया टोन में कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक ट्रैप है? लॉर्ड कैन हवा में हाथ उठाकर चीखता है, लायन ऑफ कर्स फ्लेम्स, शो योर पावर टू द वर्ल्ड। तभी हमें एक जायंट व्हाइट लायन दिखाई देता है जिसकी आंखों में पिंक और पर्पल फ्लेम्स घुल मिलकर जल रही होती है। उसके दांत बड़े और भयानक होते हैं। उसके आसपास की हवा भी जल रही होती है और वो पर्पल एंड पिंक ब्लेंडेड फायर ओरा में लिपटा हुआ होता है। बड़ी जंजीरों में जकड़ रखा होता है। उस मॉन्स्टर को सबऑर्डिनेट डर के काम चाहता है। लॉर्ड कैन फखर से कहता है, दैट्स राइट, 6 शार्ड्स यूज करके मैंने बनाया है ये एक्सपेरिमेंटल वेपन। एक पर्पल ब्लेड शार्ड को एक फ्लेम लॉइन के साथ सिंक्रोनाइज किया और ये बनी एक ऐसी पावर जो किसी भी दुनिया को चला सकती है। सबऑर्डिनेट शॉक में कहता है, ये तो सिर्फ एक शार्ड की ताकत है। भी लॉर्ड कैन आयशा के चैम्बर के पास आता है। दोनों हाथों से उसके मैजिकल बैरियर पे हाथ रखता है। धीरे से कहता है, एग्जैक्टली, अगर सारे शार्ड्स इकट्ठा हो जाए तो ये दुनिया खुद ही खत्म हो सकती है और हमारा सपना पूरा होगा। आंखों में पागल सी चमक के साथ, इजंट दैट राइट आयशा? कैसल रिंग के बाहर का सीन, क्राउड गुनगुना रहा है। आवाम से कोई रैंडम आदमी कहता है, नो वे, वो सच में यहाँ आ गया? क्या वो वाकई लॉर्ड कैन से सामना करेगा? कैरल फखर से फ्लैग ऑफ जस्टिस लहराते हुए आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, रास्ता छोड़ो, बिग ब्रदर शीरो आ रहा है। क्लेन, जिसे लोग राइट स्टीव शीरो कहते हैं, अपने बैडएस ऑरा के साथ कैसल की तरफ बढ़ता है। हर कदम पे उसकी प्रेजेंस महसूस होती है जैसे किसी हीरो का एंट्रेंस। कैसल का मैसिव दरवाजा खुलता है। लॉर्ड कैन शान से बाहर आता है और मुस्कुरा कर कहता है, मुझे तुमसे मिलने का इंतजार था राइट स्टीव शीरो। कैसल रिंग के लिए तुम्हारा काम मैं कभी नहीं भूल सकता। क्लेन हल्का सा स्माइल देकर कहता है, ओह, मुझे फख्र है कि लॉर्ड कैन जैसे शख्स को मेरी याद रही। लॉर्ड कैन धीरे से हंसी के साथ कहता है, बिल्कुल, जो भी कैसल रिंग के लिए कुछ भी करेगा उसे बुलाना मुमकिन नहीं। क्लेन धीरे धीरे रॉयल स्टेयर्स चढ़ता है एक बैडएस ऑरा के साथ। आवाम चुप हो जाती है। वो सीधे लॉर्ड कैन के सामने खड़ा हो जाता है और उसको ठीक से आंखों में देख कर कहता है, मुझे और क्या चाहिए? लॉर्ड कैन आर्म्स स्प्रेड करते हुए कहता है, तो चलो। कैसल रिंग को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाते हैं। खाना और पीना तैयार है, अंदर आइए। कैरल खुशी से चीख कर कहती है, ये। कैसल के अंदर शहनशाही डाइनिंग हॉल होता है। एक रॉयल दावत लगी होती है। रोस्टेड पोर्क, चमकते फ्रूट्स, शाही ड्रिंक्स, सब कुछ रॉयल फील दे रहा होता है। क्लेन और लॉर्ड कैन आमने सामने बैठे होते हैं। लॉर्ड कैन कहते हैं, ये पोर्क रिंड कैसल की खास डिश है, जितनी मर्जी हो खाओ। क्लेन कूल एटीट्यूड के साथ कहता है, माफ कीजिए, मैंने पहले ही खा लिया है, पेट भर चुका
چکا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کا لطف نہیں اٹھاؤں گا۔ کیرل ایکسائٹڈ ہو کر کہتی ہے تو پھر میں کھا لیتی ہوں۔ لارڈ کین غمگین مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں لگتا ہے تم ابھی بھی مجھ پر یا میرے دکھائے ہوئے مستقبل پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کلین اپنی آنکھوں کی چمک نیچے کرتا ہے لیکن ٹون میں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے اور کلین کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کیسے کام کرتے ہو، میں نے خود دیکھا تھا جب ایزن کو مارا گیا تھا۔ ایک نائٹ بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے کیا؟ لارڈ کین ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں اسے بولنے دو۔ ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لارڈ کین کا ٹون ایک ڈیمونک ٹون بناتا ہے۔ لارڈ کین کہتے ہیں تو پھر تم یہاں آئے ہی کیوں ہو؟ کلین اپنے پیر پہ پیر رکھتا ہے، ٹیبل پر ٹانگ پھیلاتا ہے جیسے ایک بیڈ ایس ہیرو ہو، اپنے اورا پوائنٹس انکریز کرتا ہے اور دھیرے سے اپنی گلوئنگ نائف کوٹ سے نکالتا ہے جس میں سے میجیکل انرجی نکل رہی ہوتی ہے۔ کلین فخر بڑی آواز میں کہتا ہے میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ آدمی کس کام کا ہے؟ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر اچانک سے ایک سوٹ ہوا میں گرتی ہے سیدھا کلین کی طرف۔ کیرل تیز ریفلیکس کے ساتھ پلیٹ اٹھاتے ہوئے چیختی ہے میں بگ بردر شیرو کو چوٹ نہیں لگنے دوں گی۔ وہ پلیٹ سے وار کو روک لیتی ہے ایک جان باز بہن کی طرح۔ کلین لارڈ کین کی طرف گھورتے ہوئے ایک ٹھنڈی اسمائل کے ساتھ کہتا ہے اوہ کیا ڈرامہ یہی ختم ہو گیا؟ لارڈ کین اپنا ڈارک اورا ریویل کرتے ہوئے کہتے ہیں تم کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہو، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی۔ پھر وہ اپنے نائٹس کو سگنل دیتا ہے اور لارڈ کین غصے سے کہتا ہے ڈو اٹ۔ 3 میسو بلکی نائٹس ہوا میں جمپ کرتے ہیں کلین کی طرف۔ نائٹس غصے سے گھورتے ہوئے کلین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کل ہم۔ کلین کا چہرہ بالکل انفیزڈ، بالکل کام۔ کلین ایک بیڈ اسمائل کے ساتھ بولتا ہے اس لیے تم لوگ ہمیشہ صرف ٹولز رہو گے چاہے کتنا بھی وقت گزر جائے۔ پھر وہ سڈنلی اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اس کے فنگر ٹپ سے پنک اورا نکلتا ہے گمگاتا ہوا انرجی سے بھرا۔ کلین کی آواز پوری ہال میں گونجتی ہے اور وہ کہتا ہے نائٹس پاور اسٹرائک آف دا اوور لوڈ۔ اچانک سے ایک زبردست بلاسٹ ہوتا ہے، تینوں نائٹس ہوا میں اڑ جاتے ہیں، والز تک جا ٹکراتے ہیں، پورے ہال میں ہوا گونج اٹھتی ہے۔ لارڈ کین دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ڈھک لیتا ہے۔ کلین کا اورا اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اینڈ دین دا فائنل ٹویسٹ، کلین اپنا ماسک اتارتا ہے، اس کا چہرہ سپارکل کر رہا ہوتا ہے، دونوں آنکھوں کا رنگ الگ، ایک ڈیپ بلو دوسری برننگ ریڈ۔ ایک آئیکونک ہیرو پوز کے ساتھ کانفیڈنس سے اصلیت ریویل کرتے ہوئے کلین کہتا ہے گیم بگنز ناؤ۔ کلین اپنا ہاتھ کھولتا ہے، اس کی آنکھوں میں ڈٹرمینیشن چمک رہی ہوتی ہے۔ کلین لارڈ کین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہ آخر ہے تمہارے جھوٹ کا۔ اچانک پورے ہاتھ سے بلیزنگ پنک اورا نکلتی ہے، اتنا انٹینس کہ ہوا ہل جاتی ہے۔ لارڈ کین کا چہرہ ڈر سے بگڑ جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے جیسے اس اورا نے اس کی روح تک جلا دیا ہو۔ لارڈ کین غصے اور گھبراہٹ میں کہتا ہے ہٹ، بٹ دین پلاٹ فلپس، بازی پلٹ جاتی ہے۔ اچانک ایک ڈارک کارنر سے بلیک شیڈو سبارڈینیٹ اسپیل چانٹ کرتا ہے، اس کی آواز گونجتی ہے اور کہتا ہے اویکن سلمبرنگ بیسٹ۔ زمین کانپ جاتی ہے اور ایک میسو وائٹ ٹائیگر جس میں ڈیمونک اورا اور فلیمنگ پنک لائٹنگ چمک رہی ہوتی ہے ہال کے بیچ میں آ جاتا ہے ایک زوردار روار کے ساتھ۔ اس کے بڑے سے دانت اور آنکھوں کا گلو صاف ڈر اور ڈسٹرکشن کا سگنل دیتا ہے۔ کلین حیرانی سے آنکھوں میں ڈس بلیف کے ساتھ کہتا ہے واٹ دا ہیل از دس؟ لارڈ کین ایول پرائڈ سے کہتا ہے تم کبھی نہیں سمجھو گے، میں اتنی دور تک آیا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پھر وہ اپنی انگلی سے ٹائیگر کو سگنل دیتا ہے اور کمانڈنگ وائس میں کہتا ہے گو اٹیک لائن آف ریتفل فلیم۔ وائٹ ٹائیگر جسے لائن آف ریتفل فلیم کہا گیا ایک بلیزنگ سپیڈ سے کلین کی طرف دوڑتا ہے، ہال اس کے ریتفل اورا سے گونج اٹھتا ہے، سب لوگ شوق میں ہو جاتے ہیں بٹ اور ہیرو بالکل انفیزڈ۔ کلین اپنی جگہ پر کڑا، آنکھوں میں صرف بولڈنس اور ایک وارئر کی کریج۔ کلین ڈیپ ٹون میں ایک اسمرک کے ساتھ بولتا ہے تم بہت کمزور ہو۔ ریتفل لائن فل غصے میں زوردار روار کرتا ہے، پورا ہال اس کی گڑگڑاہٹ بڑی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ پھر وہ اپنے پنجے اٹھاتا ہے اور ایک تباہی بڑا وار کرتا ہے کلین کے اوپر۔ فلور ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمارا وارئر آلریڈی ہوا میں جمپ کر چکا ہوتا ہے، ایک دم الٹرا انسٹنکٹ جیسا موو۔ مگر تبھی وائٹ لائن اپنے منہ سے ایک فلیمنگ بریتھ اٹیک کرتا ہے، اس فلیم میں پنک لائٹنگ گھلی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی کلین کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ بوم! فلیم سٹرائک اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ کلین دیوار میں جا کر ٹکراتا ہے، دھن
پتھر اور سائلنس چھا جاتا ہے۔ تبھی 3 نائٹس ایول گرین کے ساتھ کہتے ہیں، پہلا نائٹ کہتا ہے ہاں ہاں لارڈ کین امر ہے۔ تبھی دوسرا نائٹ کہتا ہے وہ سالہ شیرو کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تیسرا نائٹ کہتا ہے لارڈ کین ونس ہا ہا ہا۔ لارڈ کین وکٹوریس ڈیمونک پرائڈ کے ساتھ وائٹ لائن کے سامنے آتا ہے اور ایک اسمرک کرتے ہوئے ڈیمونک اورا میں کہتا ہے فولش شیرو، اگر کسی کو بلیم کرنا ہے تو خود کو کرو، اپنی طاقت کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے اور مجھے اوپوز کرنے کی اسٹوپڈیٹی کے لیے۔ تبھی اچانک پلاٹ کا ٹوسٹ آ جاتا ہے، دن ہٹتا ہے، پتھر بکھرتے ہیں اور ان پتھروں کے بیچ سے ایک اورا سے چمکتا ہوا شیڈو اڑتا ہے۔ کلین واریر فارم میں، اس کا اورا 1000+ لیول تک بوسٹ ہو چکا ہے، ہیروئک پوز میں، آنکھوں میں بلو ریڈ فائر، چہرہ سپارکل سے گلو کرتا ہے، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی ہے۔ کلین برائٹ ٹون میں کام اسمر کے ساتھ کہتا ہے دس از گیٹنگ انٹرسٹنگ۔ لارڈ کین ہکا پکا رہ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں شاک اور ڈسبلیف کلیئرلی دکھائی دیتی ہے۔ کلین کا آرمر اٹیک سے پھٹ چکا ہوتا ہے، اس کا آدھا شریر جلا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس پر فلیمنگ فائر اورا چمک رہی ہوتی ہے ایک دم ڈیڈلی شائن کے ساتھ۔ کلین برائٹ ٹون اور ہیروئک اسمرک کے ساتھ کہتا ہے بہت ٹائم ہو چکا ہے، میں نے کبھی اتنا فرسٹ کلاس بیسٹ نہیں دیکھا۔ اس کی ریڈ آئی تبدیل ہو جاتی ہے ایک پاورفل پنک اورا میں، پورے ہال میں ڈر کا ماحول بن جاتا ہے، ہوا تک سانسیں روک لیتی ہے۔ کلین ڈیمونک ٹون میں ہلکا سا ڈارک لاف کر کے کہتا ہے اب تو نہیں بچے گا۔ براہٹ میں لارڈ کین زور سے چلاتا ہے کل ہم، اس کو راک میں بدل دو۔ وائٹ لائن لاؤڈ رور کرتا ہے اور اٹیک کے لیے ریڈی ہوتا ہے، بٹ دین لیجنڈری مومنٹ، کلین دھول سے اٹھتا ہے، اپنے برنڈ شریر کو پراؤڈلی دکھاتا ہے اور ایک پرفیکٹ ہیروئک پوز بناتا ہے۔ کلین کام بٹ ڈیڈلی ٹون میں کہتا ہے ہاؤ ریڈیکولس۔ اگلے سیکنڈ کلین لٹرلی فلیش کی طرح سپیڈ میں ڈس اپیئر ہوتا ہے، اگلے فریم میں وہ وائٹ لائن کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ کلین ٹائٹ فسٹ بناتے ہوئے کہتا ہے بدقسمتی سے یہ تمہارے لیے، ایک پاورفل جمپ کے ساتھ ایک زوردار پنچ دیتا ہے سیدھا لائن کے چیسٹ میں۔ کلین ود دا فائنل بلو کہتا ہے میں بیسٹ کا شکار کرنے میں بہتر ہوں۔ لیول 1000 ڈسٹرکشن، وائٹ لائن ہوا میں اچھل جاتا ہے، سیدھا لارڈ کین کی طرف سے دوسری سائڈ تک جا کر زمین میں کریش ہو جاتا ہے، فلور ٹوٹ جاتی ہے، والز کریک ہو جاتی ہے، ڈسٹ اینڈ فلیمز ایوری ویئر۔ لارڈ کین کے پیر ہل جاتے ہیں، خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ پھر لارڈ کین آنکھوں میں ڈر کے ساتھ کہتا ہے ڈیم اٹ، میں نہیں ہار سکتا۔ ابھی لارڈ کین اپنی ڈیمونک پاور انلیش کرتا ہے اور چلاتا ہے نائٹ پاور گوسٹ چین۔ ایک دم بلو بلیک فلیمز والی ڈیمونک چینز ہوا میں نکلتی ہے جن میں اسکل فیس اسپرٹس چمک رہے ہوتے ہیں۔ وہ چینز سیدھا کلین سے جا لپٹتی ہے، اسے زنجیروں کی طرح باندھ دیتی ہے۔ لارڈ کین اپنے فل پرائڈ میں ڈیمونک ٹون میں کہتا ہے اٹس اوور، ان اسپرٹ سے اب تمہارا پیچھا چھوٹنا مشکل ہے، ایک بار یہ تمہیں جگڑ دے اٹس یور اینڈ۔ لیکن کلین ایک اصلی بریو واریر کی طرح بالکل انفیزڈ بولتا ہے اوہ اور کچھ بولنا تھا، پھر ایک ہاتھ سے فائر فلیم اورا نکالتا ہے اور فل میجک برسٹ کے ساتھ وہ چینز توڑ دیتا ہے۔ لارڈ کین کی تو پھر سے پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، وہ شوق میں بولتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کلین لائٹنگ سپیڈ میں کین کی طرف بھاگتا ہے، اپنا فسٹ ٹائٹ کرتا ہے اور بولتا ہے میں بس تم سے طاقتور تھا سمجھے، اور ایک فیوریس فلیمنگ پنچ لارڈ کین کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ بلڈ لارڈ کین کے ناک اور منہ سے نکلتا ہے، وہ سیدھا دیوار سے جا ٹکراتا ہے۔ کین درد میں بولتا ہے کیوں؟ کلین سلو واک کرتے ہوئے کہتا ہے کیوں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ پھر ایک ڈیمونک اسمائل کے ساتھ کہتا ہے میں بھی ایک اسپرٹ ہوں، اور ایک دم فلیش کی طرح کین کی طرف دوبارہ بھاگتا ہے اور کہتا ہے کیا تم جاننا چاہتے ہو ایک اسٹرانگیسٹ اسپرٹ کیا کر سکتا ہے؟ پھر اپنا بلاسٹنگ اورا چارج کرتا ہے اور چلا کے کہتا ہے نائٹس پاور اسٹرائک آف دا اوور لوڈ۔ لارڈ کین گھبرا کے چلاتا ہے وائٹ لائن ڈیم اٹ، اس کو پکڑو۔ جائنٹ وائٹ لائن فل جوش سے جمپ کرتا ہے کلین کی طرف، لیکن ہمارا واریر کام اور کمپوز کڑا ہوتا ہے، پھر ایک لیجنڈری جمپ لگاتا ہے اور وائٹ لائن کے منہ پہ ایک زبردست پنچ دیتا ہے۔ لائن ہوا میں گھومتا ہوا زمین پہ گرتا ہے اور کلین بیڈ ایس اورا کے ساتھ سٹائل میں لینڈ کرتا ہے۔ پورا بیٹل فیلڈ سائلنٹ ہو جاتا ہے، صرف کلین کی اورا کی گونج رہ جاتی ہے۔ تب ہی کلین ایک دم الرٹ ہوتا ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لارڈ کین دم دبا کر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کلین غصے میں بولتا ہے تم سمجھتے ہو میں تمہیں بھاگنے دوں گا؟ اور بھاگتے ہوئے لارڈ کین کہتے ہیں لعنت ہو، لیکن اچانک اس کے پیچھے سے وائٹ لائن اپنا پنک بلو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور فل فورس کے ساتھ کلین پر ایم کرتا ہے اور اٹیک چلا دیتا ہے۔
लेकिन हमारा हीरो बिना डरे एक ही पंच में उस अटैक को रोक देता है। वो ब्लो उल्टा व्हाइट लाइन को लग जाता है। तब क्लैन कूल टोन में कहता है, लगता है पहले तुम्हारा ही काम तमाम करना पड़ेगा। कैसल के बाहर लॉर्ड कैन फुल पैनिक मोड में स्टेयर से नीचे भागता जा रहा होता है और डर के मारे बोलता है, लानत हो, ये है कौन? ये आदमी है या बला? तभी हम देखते हैं क्लैन व्हाइट लाइन का काम तमाम करके कैसल का दरवाजा एक जबरदस्त पंच से तोड़ देता है। वो बाहर निकलता है और कहता है, इतना जल्दी किस बात की है कैन? फिर एक कूल जंप लगाकर कैसल से बाहर लैंड करता है बैडास ऑरा के साथ। क्राउड में शोर मच जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड कैन को इस हालत में देखकर एक सिटीजन बोलता है, ये तो हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, आज इतना घबरा क्यों रहा है? दूसरा सिटीजन शॉक में बोलता है, कहीं शीरो ने इसे हरा तो नहीं दिया? ये सुनकर लॉर्ड कैन का ईगो और जला जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुम बेकार निकम्मो, थोड़ा वक्त खरीद के दो मुझे। फिर वो अपनी डिमोनिक गोस्ट चेन को अनलीश करता है जो सीधा सिटीजन्स को लपेट लेती है और जंजीरों में बांध देती है। पूरे क्राउड में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हैं, ये है क्या? ये रोको, हमें छोड़ दो। तभी एक इनोसेंट सिटीजन की लाइफ फोर्स ड्रेन होने लगती है। लेकिन तभी क्लैन एक असली स्ट्रॉन्ग और ब्रेव वॉरियर की तरह अपनी तलवार निकालता है और वो सीधा गोस्ट चेन पावर पर अटैक करता है। एक ब्लेजिंग स्लैश के साथ वो चेन्स को चकनाचूर कर देता है। जो चेन उसकी तरफ आ रही होती है उसे मिड एयर में ही काट देता है। तब ही क्लैन सडनली क्राउड के बीच में नजर आता है। उसके इर्द गिर्द वही सिटीजन होते हैं जो अभी गोस्ट चेन के लपेट में थे। वो सब दर्द से चिल्लाते हैं, दर्द हो रहा है, मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। ये मंजर देखकर लॉर्ड कैन की शैतानी मुस्कान वापस आती है। वो सरकास्टिक टोन में कहता है, तुम जो अपने आप को इंसाफ का फरिश्ता कहते हो, क्या तुम ऐसी तकलीफ को नजरअंदाज कर सकते हो? लेकिन तभी क्लैन फुल स्पीड में कैन के पीछे भागता है, तलवार हाथ में लेकर आंखों में सिर्फ एक ही निशानी, बदला। और वो कहता है, तुम अभी भी नए हो, कच्चे हो, मैं वो भूत हूँ जो जहन्नुम से वापस लौट कर आया हूँ। ये सुनकर कैन का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो डर के मारे चिल्लाता है, लानत हो, ये सब हो क्या रहा है, क्यों? तभी क्लैन एक पावरफुल जंप करता है, आसमान में जाकर जबरदस्त हीरोइक पोज लेता है और ऊपर से चिल्लाता है, सिविलियंस की जिंदगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माना वो झूठ बोल रहा है लेकिन ड्रामा फुल ऑन है। क्लैन अब डायरेक्ट लॉर्ड कैन के ऊपर आ गिरता है अंगारों से भरी आंखों के साथ। ये सब देखकर कैन की रूह तक कांप उठती है और वो चिल्लाता है, ये आदमी है या क्या चीज है? क्लैन अपनी मैजिकल तलवार उठाता है और लॉर्ड कैन पर जोरदार हमला करता है। तब ही लॉर्ड कैन भी तुरंत अपनी तलवार से रोकता है, लेकिन तब ही क्रैक की आवाज आती है। कैन की तलवार टूट जाती है और क्लैन के अटैक की पावर इतनी होती है कि लॉर्ड कैन हवा में उछल जाता है और जाकर दीवार से टकराता है। पूरी दीवार तड़ा जाती है। क्लैन स्लो मोशन में कैन के पास आता है। उसकी तलवार लॉर्ड कैन की गर्दन पर टिकती है। लॉर्ड कैन का चेहरा दर्द से सफेद हो जाता है, दांतों को चबा रहा होता है, आंखों में सिर्फ हॉरर। भी क्लैन एक हीरोइक पोज में काम और पावरफुल वॉइस कहता है, प्ले टाइम इज ओवर। लेकिन तब ही क्लैन को पीछे से एक इंटेंस प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे कोई घटक अटैक होने वाला हो। हमारा ब्रेव वॉरियर एक बैडास साइड आई देता है, बिल्कुल एक मैजिकल चार्मिंग प्रिंस की तरह। एक ब्लैक शैडो सबऑर्डिनेट सडन अपीयरेंस करता है और तलवार से क्लैन पर हमला करता है, लेकिन क्लैन उसका हाथ बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर पकड़ लेता है और ठंडे लहजे में कहता है, आउट ऑफ माय वे। वो सबऑर्डिनेट एक डिमोनिक स्माइल देता है और तभी जमीन के नीचे से एक टेरिफाइंग सीन होता है। मल्टीपल पर्पल फ्लेम्स चेन्स निकलकर क्लैन के आसपास घूम जाती है। चेन्स इतनी करीब और इतनी मजबूत होती है, क्लैन को टाइटली लपेट लेती है। क्लैन शॉक होकर कहता है, ये क्या है? वो पूरी कोशिश करता है खुद को आजाद करने की, लेकिन तब तक लॉर्ड कैन मौका देखकर भाग जाता है और वो कैसल केन के अंदर एक हाइडन अंडरग्राउंड चैम्बर में चला जाता है। चैम्बर के अंदर केन तेज कदमों से एक एंशिएंट मैजिकल रूम की तरफ जाता है और चिल्लाता है, आयशा। फिर चैम्बर के करीब आके हल्की से बिजार कंफ्यूजन में कहता है, व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं? तभी कैन के नीचे एक सर्कुलर ओरा बन जाता है जिसमें ओल्ड स्पेल लिखे होते हैं। पर्पल लाइट उसके चारों तरफ घूमती है। कैन अंदर ही अंदर टूटता हुआ बोलता है, क्या ये हमारा आखिरी वक्त है? और फिर उसी वक्त वो फैसला करता है, फाइन, सब कुछ यहाँ खत्म कर देते हैं। चैम्बर सडनली टूटना शुरू होता है। कैन चिल्लाता है, आयशा। और जैसे ही चैम्बर पूरी तरह कोलैप्स होती है, आयशा उसकी बाहों में गिर जाती है। कैन इमोशनल होता है, उसको गले से लगाता है और कहता है, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर दूंगा। उस वक्त वो पर्पल स्पेल और धीरे धीरे कैन के अंदर चली जाती है और अब ये लॉर्ड कैन नहीं रहा। लेकिन अगर ये कैन नहीं रहा तो फिर वो कौन था? ये क्या था जो अभी जागा है? टू बी कंटिन्यू, एवरीथिंग्स अबाउट टू चेंज एंड नो वन्स रेडी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो अबाउट योर व्यू। तब तक के लिए गुड बाय।